Hello, it's me and Eid Mubarak, and I hope you guys are having a pleasant Eid. Apart from the fact कि दिल थोड़ा सा उदास है इस दफ़ा, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद और सब कुछ होने के बाद मूड बिल्कुल ऑफ है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा। और वही बात है कि जब इस तरह के इवेंट हो जाते हैं तो फिर क्या बताएं किस पे क्या गुजर रही है। और वैसे भी इतनी मुसीबत का टाइम चल रहा है कि लोगों के पास रोज़गार के मसले हैं, किसी की जॉब्स के मसले हैं, किसी के घर का मसला है, कोई बीमारी का मसला है। लोग वैसे ही एक दूसरे से दूर बैठे हैं, उसके ऊपर ऐसी रिपोर्ट आए कि ऐसा हो गया, ऐसा ट्रेजेडी हो गई, जहाज़ गिरना और एंड ऑल दैट, तो फिर वैसे ही बंदे का मूड ऑफ हो जाता है। आए क्या कहते हैं, थॉट अबाउट इट, ट्राइड, लेकिन मुश्किल है। मतलब बड़ी मुश्किलों के बाद आज मैंने फ़ैसला किया कि बना लेता हूँ। लेकिन बात वही है कि दिन बड़ा ख़राब है। ईद वाला जो मज़ा था ना इस दफ़ा वो नहीं है, वो फीलिंग नहीं आ रही। ऑल्दो दिन में मैंने देखा कि बहुत सारे इतने इतने से निक्के निकले हुए थे मोटरसाइकिलों पे एंड ऑल दैट, लेकिन उनको ख़ुद को समझ भी नहीं है कुछ कि क्या हो रहा है और दुनिया क्या है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। बाकी क्या बोलूं, कुछ बोलने को बचा ही नहीं है कि आपके अपने इतने बड़े शहर के अंदर इस किस्म की ट्रेजेडी हो जाए और उसके ऊपर भी हम एक लाइन पे इम्प्रूवमेंट की तरफ अभी भी काम नहीं कर रहे हो, बस ब्लेम गेम्स और ये सब कर रहे हैं। खैर, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग अवेटेड, काफ़ी दिन हो गए मतलब इस पे सोचते हुए। खैर, अगर एनर्जी लो लगे तो भाई माइंड नहीं करना, बस क्या करें, माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी दैट वाज सेंट इन बाय जैन भाई। कहते हैं कि इनका जो कमरा था इनके घर में वो बिल्कुल जो है वो किचन के बराबर था। अब किचन के बराबर मतलब था तो वो मतलब बिल्कुल ही आस पड़ोस में रहते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये अपने कमरे में जाके सोने लगे तो इनको ख्वाब में आया कि इनके किचन में एक औरत खड़ी हुई है जिसने मतलब बुर्का पहना हुआ है, अच्छी उम्र की, 60 समथिंग की है, और वो कुछ सवालात पूछ रही है रिलीजियस नेचर और उस तरह के, जो कि उसके जवाब देने के लिए कोई नहीं है। फिर जवाब देने के लिए इनकी अपनी खाला इनके ख्वाब में आती हैं, जो कि उनका इंतकाल हुआ हुआ ज़माना हुआ होता है, और वो उनसे बहस मुबाहिसे में पड़ जाती हैं। और ये उसके दरमियान मतलब उस बहस मुबाहिसे में खौफज़दा होकर उड़ जाते हैं, क्योंकि इनके उस वक्त ये देख रहे होते हैं कि ये दो औरतें यहाँ पर बहस कर रही हैं और ये वहाँ खड़े हुए। फिर एकदम से इनके कानों में ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजने लगती हैं और ये जब उठते हैं तो इनके सर में दर्द होता है और कान बज रहे होते हैं। और फिर वो दिन था कि अब जो है उनको ऐसी फीलिंग है कि मुस्तकिल उनको कोई जो है उस कमरे में देखता है और वॉच कर रहा है मुस्तकिल। आई वंडर कि अब आगे क्या सूरत हाल है। तो डू जैन भाई लेट मी नो कि आगे और क्या फ़र्क हुआ है और क्या डेवलपमेंट है इस स्टोरी के साथ। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड ऑन आवर एजेंडा, एम यू के भाई जो है हमारे, वो कहते हैं कि भाई इनके एक दोस्त थे, उनके अब्बा पे किसी ने शादी के टाइम पे काला जादू किया था। कहते हैं कि वो आज भी काफ़ी वियर्ड हैं, लेकिन उनके घर वाले बताते हैं उनके दोस्त के कि जब वो अपनी जवानी में इनके दोस्त के अब्बा यानी अंकल थे इनके, तो वो बड़े ज़रा बिग शॉट किस्म के आदमी थी, कम उम्र में ज़्यादा कमाते थे और एवरीथिंग, तो उनके पीछे काफ़ी लोग लगे रहते थे। तो ऐसा हुआ कि इनकी शादी हो गई और उसके बाद इनके मतलब दोस्त की बर्थ के बाद कुछ इनके अब्बा पे एकदम से कुछ अजीब सा तारी हो गया।
दिन की रोशनी में जब दिन होता था तो अंधेरे करके कमरों में बैठे रहते थे, रात होते ही अंधेरे में निकल जाते थे, और जब इनको तलाश करने निकलो तो कब्रिस्तान से पाए जाते थे। कहते जो भी इन पे असर किया था किसी ने, वो उस पर कोशिशें करते रहे, लेकिन आज भी वो दैट मैन इज़ प्रिटी वियर्ड। तो थैंक यू अगेन फॉर शेयरिंग मोर डिटेल्स ऑन दिस वियर्ड स्टफ। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, डबल ए कहते हैं कि ये इनका ताल्लुक जो है पन्नू आकिल से है, और पन्नू आकिल में एक दफ़ा 2017 में ऐसा हुआ कि ये और इनके वालिद साहब दोनों वहाँ पे स्टे करने गए। तो वो पन्नू आकिल गांव है, मतलब ऐसी जगह है जो कि ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं है, तो एक पुराने घर और ऑल दैट जैज फार्म्स वगैरह की तरह की जगह है। तो ये और इनके अब्बा जो थे अपने घर में मतलब छत पे सोते थे क्योंकि गर्मी होती थी। तो एक दिन वो दोनों चारपाई ला के लेटे हुए थे, तो ऐसा हुआ कि इनको पायल की आवाज़ आई छत पे। तो ये डर गए। तो इन्हें अपने अब्बा के, उस वक्त मेरे ख्याल है 16 समथिंग के साल की होगी, इन्हें अपने अब्बा के जो बराबर में लेटे हुए थे चारपाई पे, उनकी कमीज़ को पकड़ा और बस पकड़े फिर सो गए। इनको सोने के बाद एक ख्वाब आया जैसे कि इनके अब्बा जो है कुछ मूवमेंट कर रहे हैं। तो करते करते जब इनकी आंख खुली तो इन्हें देखा कि इनके अब्बा वाकई पलंग चारपाई से लेविटेट कर रहे थे थोड़ा सा, और अजीब गर्गलिंग अगड़ करके मुंह से आवाज़ें निकलनी थी उनकी, और अजीब ही एक हवा में थोड़े से मुअल्लक हुए हुए, और इनने उनको पकड़ा हुआ, और ये तो देख के दंग रह गए। उसके बाद उन्होंने कलमे पढ़ना शुरू कर दिए और डिफरेंट कलमात पढ़े, और कलमा तैयबा वगैरह से लेकर हर चीज़ पढ़ी। तो उसके बाद इनके अब्बा बाकायदा एक थट के साथ वापस चारपाई पे गिरे, और ये चीख मारते हुए नीचे गए, सबको उठा के ऊपर लेके आए, अब्बा को जगाया जो बड़ी मुश्किल से जागे। तो अब्बा ने कहा और पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसा हुआ, लेकिन अब्बा ने कहा कि भाई मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ हुआ, लेकिन मुझे तो ख्वाब ऐसा मैं देख रहा था कि मुझे कुछ बग़ैर मुंह के लोग एक बाकायदा कंधे वो जिस तरह मुर्दा लेके जाते हैं वो रख के, एक डोली से वो डोली रख के उस तरह इनको लेके जा रहे थे, और ये तो ख्वाब में ये देख रहे थे। उसके बाद इन्होंने उनको उठा दिया। तो ये कहते हैं कि मुझे तो इस बात से खौफ आता है कि अगर मैं उस वक्त ना होता इनके साथ, क्योंकि मैं बड़ा शायद जाने का दिल नहीं था इनका गांव, और बड़ा इन्होंने एहतजाज किया था, लेकिन अब्बा ज़बरदस्ती ले गए थे। तो अगर ना होते तो फिर क्या होता। तो थैंक यू डबल ए फॉर राइटिंग इन एंड टेलिंग अस अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब्दुल रहमान शेख की। अब्दुल रहमान शेख कहते हैं कि इनके एक दोस्त हैं जो कि 6ठी क्लास में, जिनको इनके घर वालों ने स्कूल से उठा के होम स्कूलिंग में रख दिया था कि भाई ये इसको घर पे पढ़ाएंगे फॉर सम रीज़न के, मतलब पढ़ाई में वीक है और समथिंग। तो उनके साथ जब इनके साथ हुआ कि उनको 6ठी क्लास में इनको घर बिठाया, तो उस बच्चे के साथ घर में बड़े अजीब वाक़यात होने लगे। तो कहते ये है कि ये सुबह के टाइम उठ के कुरान पढ़ा करते थे, हिफ्ज़ करने की कोशिश करते थे, और सुबह उठ के पढ़ते थे, तिलावत करते थे। तो हमेशा ऐसे मौके पे जब ये सुबह उठे होते तो अक्सर अकेले होते थे, तो ये नोट करते थे कि जैसे कि एतराफ़ में कुछ हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अपने बेड के ऊपर बैठ के पढ़ रहे थे, तो ये नोट किया कि बेड के कोने में बेड दबा हुआ है, जैसे कोई बैठा हुआ है सुन रहा है। और फिर सिमिलरली एक दिन ये टीवी लॉन्च में बैठे हुए पढ़ रहे थे, तो सामने इनकी सीढ़ियाँ हैं। अब सीढ़ियों पे कह रहे हैं कि जैसे ही पढ़ते पढ़ते उन्होंने ऊपर नज़र की तो देखा कि बिल्कुल सीढ़ी के टॉप पे जो आखिरी सीढ़ी नज़र आ रही है, उस पे 2 पैर, ये ब्लैक कलर के पैर, ये बूट रहे नज़र आ रहा है। और जैसे ही उन्होंने उसको नोट किया वो उड़ गया, जाके देखा तो कोई नहीं। तो ये अजीब व गरीब इनके साथ मसले चलते रहते थे उस ज़माने में। अब ये कहते हैं कि भाई एक वाक़या ऐसा हुआ, और हाँ एक और बात कि अक्सर इनको बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी घर में से, और ये इनको समझ में नहीं आता था कि बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जबकि इनके अपने भी 3 भाई घर में मौजूद थे, जिनमें सबसे छोटा 3-4 साल का था, लेकिन ये कभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि ये आवाज़ किसने दी और कौन रो रहा था।
تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے یہ چھٹی میں ظاہر باتیں سب سے بڑے تھے، تو ان کے گھر والے ان کو گھر میں ذمہ داری لا کے گئے کہ ان 3 بچوں کو، مطلب جو ان کے باقی بھائی بہن ہیں، ان کی ذمہ داری لا کے گئے کہ بھائی یہ گھر میں ہیں اور تمہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ اپنے نیچے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے تھے، اور باقی سب جو تھے اپنے ابا کے روم میں اوپر فرسٹ فلور پہ بیٹھے ہوئے کوئی مستی مذاق کر رہے تھے، کوئی شور کھیل کود رہے تھے، تو بڑا شور مچا رہے تھے. تو ایک کچھ ایسا اتنا شور ہوا کہ بھائی یہ ہٹ گئی اور یہ اوپر چلے گئے کہ بھائی چلو بھائی سب نیچے چلو اور بیٹھ کے سامنے ٹی وی کے سامنے ٹی وی لگاؤ اور بیٹھ جاؤ عزت کے ساتھ. تو اب یہ اوپر گئے تو ان کے سب سے چھوٹا بھائی جو 3-4 سال کا تھا، جب یہ بات چل رہی تو نہیں دیکھا، وہ کمرے سے نکل کے بھاگ کے ان کے کمرے میں گھس گیا. انہیں نے باقیوں کو بولا کہ بھائی تم لوگ سب نیچے جاؤ، اور یہ اب اس کے پیچھے اپنے کمرے میں گئے. ادھر ادھر دیکھا نظر نہیں آیا، لائٹ آن کی، ہر جگہ دیکھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ کرتے کراتے نیچے اترے تو دیکھا کہ سارے بیٹھے ہوئے انکلوڈنگ ان کے چھوٹے بھائی ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور اوپر کون تھا وہ کچھ نہیں پتا. تو تھینک یو اگین فار رائٹنگ ان. اور اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں کہ ایم ایف بھائی کی سٹوری جو کہ ٹرکی سے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرکی میں رہتے تھے اور پھر انہیں علاقہ شفٹ کر کے قاسم پاشا نام کی جگہ پہ شفٹ ہوئے، جہاں پہ انہیں ایک جگہ لی جہاں پہ باقی بھی لوگ اور بھی ساتھ میں ان کے رینٹ کر کے مطلب رہ رہے تھے. تو پہلی دن ایک صاحب نے بولا کہ بھائی تمہارے یہاں ادھر کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ میرا جو واش روم ہے، وہ جو واش روم ہے اس کے اندر مستقل رات میں کوئی چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے اور پانی کا نل کا کھول دیتا ہے اور رات بھر سلیپ ڈسٹرب رہتی ہے. تو بہرحال انہوں نے بولا ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ کرتے کرتے وہ ٹیننٹ چھوڑ کے چلا گیا. پھر کوئی دوسرا آدمی آ گیا. اب جب دوسرا آدمی آیا تو اس نے بولا کہ یار مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، میں سوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ آس پڑوس میں گھوم رہی ہے، اور زیادہ تر واش روم میں سے ساؤنڈز آتی ہے چھن چھن کی، جیسے کوئی عورت کی جولری کھنا کری ہو. اور یہ اس بات سے کافی ڈر گئے تھے اور انہیں اس کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے. لیکن ایونچولی وہ آدمی بھی اس جگہ کو چھوڑ گیا. اس کے بعد جب ان کے ایک اور صاحب بھرتی ہوئے جو بقول ان کے تھوڑا نشے وشے کرنے کے شوقین تھے، تو ایک رات اس آدمی نے ان کو اگلے دن اٹھایا کہ تم رات میں آئے تھے اور چارجر جو کہ تھوڑا فاصلے پہ لگا ہوا ہے وہاں بیٹھ کے تم موبائل چلا رہے تھے. تو موبائل تو ان کا لگا ہوا تھا چارج پہ اور ساری بات ہوئی، لیکن جب انہوں نے بار بار ایکسپلین کیا کہ بھائی میں تو جو سویا تو میں تو صبح فجر پہ اٹھا ہوں، وہ بول رہا نہیں، بحث کرتا رہا کہ تم رات میں آئے تھے اور وہ بات ہوئی کہ شاید تم نے کچھ کیا، اور رات میں بولا ایسا میں نے کچھ نہیں کیا تھا لیکن تم رات میں آئے تھے. ایونچولی اتنی بحث بڑھ گئی کہ بات ہوئی کہ ادھر ادھر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک ان نیچرل سی گرمی بھی تھی اس گھر میں، جو کہ جب وہاں -6 ڈگریز پڑ رہا ہوتا تب بھی گھر اندر سے گرم ہی رہتا تھا اور وارم ہی ہوتا تھا. کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ہیٹر چلایا نہ کچھ، سمجھ سے باہر تھا ایک کیسے. تو جب آس پڑوس کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ بات مطلب جن کو میں رہاں رکھواتا ہوں ایسی بات کرتے ہیں تو کیا ہے، تو وہاں کے ایک بزرگ آدمی نے بولا کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے سلسلہ، لیکن ہمیں اتنا شاید ہم نے سنا اپنے زمانے سے کہ شاید اس زمین پہ جس پہ یہ گھر ہے وہاں پہ کسی کی قبر بنی ہوئی ہے اور یہ اس زمین کے اوپر مکان بنایا ہے. تو ایونچولی وہ مکان میرے خیال چھوڑ چکے ہیں. لیکن بھائی یہ بھی ایک اسٹرینج ریولیشن ہے کہ خیر یہ ترکی وغیرہ جیسے شہر تو بہت قدیم شہر ہیں، تو یہ نیور نو کہ اس چیز کے اوپر کیا بنا ہوا ہے. جس طرح لنڈن کا کہتے ہیں یا یو کے کا کہتے ہیں کہ یو کے کی پوری زمینوں پہ لاشیں ہی لاشیں دفن ہوئی ہوئی، کیونکہ اتنا قدیم جگہ ہے وہ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے گزر چکا ہے، اور کس جنگیں ہوں اور پتہ نہیں وبائیں اور 10 قسم کی چیز کے کہاں لوگ دفن ہیں کسی کو یہ تک نہیں پتا. تو خیر موونگ آن، ہمارے جو حسان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا 3 پورشن میں گھر تھا.
جس میں سے ان کی گراؤنڈ پہ جو تھا دادی وغیرہ رہتے تھے، اور پھر مطلب اوپر والے فلورز میں چاچو اور یہ لوگ. تو ان کی چاچو کا جو پورشن تھا اس میں کوئی مسئلہ تھا لٹرلی. مطلب ایسا کوئی سلسلہ تھا کہ ادھر کوئی ان ایزینس اور کوئی نہ کوئی واقعات ہوتے ہی رہتے تھے، اور لٹرلی اس کو آصف زدہ لوگ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بھائی مثال ہے کہ چاچو نہا کے نکلے اور تھوڑی سی بندہ سڑ سڑ کرتا ہے نا، سنوٹنگ جسے کہتے کر کے، تو انہوں نے کیا تو انہی کی آواز میں کسی اور نے بھی کیا، جو کہ ان کو کلیئر اب سمجھ میں آ گیا کہ میرے علاوہ یہ کسی نے آواز نکالی. سملرلی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھائی اے سی کے اندر سے چمگادڑ نکلا ہے. مطلب کتنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ چمگادڑ، تو خیر چمگادڑ نکلا ہے، اور پھر وہ سو رہے ہیں اور کسی نے آواز دی ان کو، تو پتہ لگا جواب کسی نے دے دیا لیکن وہ سو رہے ہیں. اب ہر کوئی پریشان کہ یہ تو سو رہے ہیں، خراٹے مار رہے ہیں، یہ بندہ کون تھا جس نے آواز دی اور جواب دیا. اور حتیٰ کہ تو ایسا ہوا ایک دن کہ ان کے چاچا بیٹھے ہوئے تھے ٹیبل پہ کھانا کھا رہے تھے لاؤنج میں، ایک بلیک کلر کا شیڈو آیا اور بالکل ان کے ٹیبل کے سامنے رکا، اس کی آنکھیں باقاعدہ لال ان دیکھی اور ایک دم سے غائب ہو گیا. اور جب تک ان کے چاچا کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا، تو دیکھا جو سامنے کھا رہے تھے وہ غائب ہو چکا تھا. ان کے کزن آئے اور مذاق میں یہ بات کہ ان کا فلور ہانٹیڈ ہے یہ وہ کرتے ہوئے، جا کے ایک دن کبرڈ اپنی ان کی بجانا شروع ہو گئے وہ کر کے. تو اس کے بعد وہ ایسے کوئی بیمار پڑے کہ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوئے. تو یہ مطلب ہمیں اسٹرینج سلسلہ ان کے ابھی بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور اپنی نانی کی کہانی بتاتے ہیں کہ جب ان کی پر نانی چھوٹی تھی تو ان کی نانی نے ان کو بتایا کہ وہ بچپن میں کھیل کود کے لیے مطلب چڑھ جاتی تھی جگہوں پہ، تو ایک چبوترا سا بنا تھا جہاں پہ پورے گھر والے منع کرتے تھے کہ یہاں نہیں جانا، یہاں جن نماز پڑھتے ہیں. تو ایک دن وہ چڑھ گئی اوپر. جب اوپر چڑھی تو دیکھا ایک آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو دیکھتی نہیں تو اس نے پلٹ کے گھورا تو اس کی آنکھیں لال، اور ان کو گھورتا رہا. وہ اتنا ڈر گئی کہ وہ پیچھے کی طرف ہوئی تو گر گئی. اور جب لوگ ان کو اٹھانے آئے تو ان کو باقاعدہ پھر اس کے بعد بخار ہو گیا، بیمار پڑ گئی. تھینک یو حسان فار ٹیلنگ سم آف یور ٹیلز آف یور ہاؤس ہولڈ. تو آگے بات کرتے ہیں نمبر 7 کی. نمبر 7 بھائی ہیں ہمارے برکت اللہ بھائی فرام اٹک. برکت اللہ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے ابا نے سعودی عرب میں کافی عرصہ نوکری اور کام کیا ہے، اور ان کے یہاں وہاں کی کچھ عجیب و غریب کچھ واقعات ہیں جو کہ وہ بتانا چاہتے ہیں. تو ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے ابا اور ان کے دوست کسی شادی میں کسی وقت گئے تھے، تو وہاں پہ دیر ہو گئی تھی تو واپس لیٹ آ رہے تھے. تو ایسا ہوا کہ ان کے ابا کے دوست کو پیشاب آ گیا، چھوٹا پیشاب آ گیا. تو وہ کسی کونے میں بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی کارروائی کر دی، اور پھر ساتھ میں سے کوئی پتھر اٹھا کے صفائی بھی کر دی. بعد میں نوٹ کیا کہ وہ ہڈی کا پیس تھا، پھینکا. جیسے ہی اس ہڈی کے پیس کو پھینکا تو ان پہ باقاعدہ لوگوں کو کہیں سے پتھر آنے لگ گئے. جیسے لوگ کسی کو پتھر مار رہے نا، تو ویسے ان کے اوپر پتھر گرنے لگے. اب یہ پتھر گرنے لگے تو ان کے ابا کے پاس وہ بھاگ کے آئے، اور یہ دونوں بھاگ کے گھروں میں اپنے گھس گئے. اب اپنے گھر میں گھسے تو باقاعدہ رات بھر کوئی دروازہ پیٹتا رہا غصے میں، ایسے پیٹتے نا. اور یہ لوگوں نے ڈر کے مارے کھولا نہیں، اور صبح فجر کے اوپر یہ سیدھا مولوی کے پاس گئے، اور مولوی نے ان کو کہا کہ یہ تعویذ رکھو، میں پھر بتاتا ہوں. اور ایک دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ تم نے لٹرلی کسی جن کے اوپر، فیملی کے اوپر پیشاب کیا، اور بعد میں ان کے کھانے کے پیس سے اٹھا کے اپنے آپ کو صاف کر لیا ہے. اور اب اس رستے سے مت جانا، کیونکہ وہ جو بھی ہیں وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے. دس واز اے لٹرل کیس آف دیم پسنگ سم ون آف. تو بھائی یوز اے ٹوائلٹ، جو بھی ایمرجنسی اٹ کین ویٹ، ہولڈ اٹ ان.
Don't do this. Anyhow, moving on. ایک اور اپنے گھر کی بات بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں اٹک میں 11 سال ہو گئے ان کو اس گھر میں. تو ایسا ایک کمرہ ہے جہاں ڈرائنگ روم کہہ لیں, جہاں پہ یہ نماز پڑھتے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ نماز میں یوں ہے تو ایسا لگتا ہے یہاں کوئی ہے, ادھر اس طرف یوں دیکھا تو وہ اس طرف آ گیا, اس طرف دیکھا تو اس طرف آ گیا. تو مطلب جب کوئی وہاں اس کمرے میں نماز پڑھتا ہے تو مستقل کوئی موومنٹ کرتا رہتا ہے, اپنی پریزنس فیل کراتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کمرے میں جا کے اگر کچھ اس طرح کی عبادت کرو تبھی فیل ہوتا ہے, ادروائز وہ اپنی پریزنس فیل کراتا ہے, ہوتا کچھ نہیں ہے. اینی ہاؤ, آگے بات کرتے ہیں. تو ان کی ابا کی ایک اور سٹوری ہے جس میں مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں کا انہیں ایک دوست تھے, ان کی اولاد پیدا ہوئی تو سارے لوگوں نے, اپنے دوست احباب والوں نے ان بچے کے لیے ٹوائز اور اسٹفڈ اینیملز وغیرہ لا کے ایک جگہ جمع کر دیے بچے کی خوشی میں, لڑکے کی. تو وہ سب ایک بیڈ روم میں جمع تھے جہاں پہ وہ ان کا اپنا بیڈ روم تھا. تو وہ جب سب لوگ چلے گئے اور سونے کا ٹائم ہوا, وہ چیزیں ساری رکھی ہوئی تھی ساتھ میں, انہیں نے لائٹ آف کی, لیٹ گئے. اب جیسے ہی یہ لیٹے تو باقاعدہ جانوروں کی آوازیں آنے لگ گئیں, کھلونوں کے ہلنے کی آوازیں آنے لگ گئیں. اگر ہاتھی کا کھلونا تو تھا مطلب اس قسم کی آواز آنے لگ گئی. مطلب لائٹ آن کی, چپ ہو گیا, لیکن لائٹ آف کریں ایوری تھنگ کیم ٹو لائف. ان کی تو ڈر لگوں کے بارے جان نکل گئی, کیونکہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا ابھی بچہ پیدا ہوا, سب کچھ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال انہیں جب کنسلٹ کیا اپنے مولوی سے تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی فرصت میں نکال کے ان سب چیزوں کو پھینکو, پتہ نہیں کیا چیز ان کے ساتھ آ گئی. تو تھینک یو فار سینڈنگ ان دی اسٹوریز برکت اللہ بھائی, اینڈ آئی نو دیر از اے گریٹ ٹیک اوے ان دس اسٹوری. ڈونٹ پس پیپل آف. اینی ہاؤ, آگے بات کرتے ہیں ایک اور سعودی عرب کی کہانی, موسیٰ سہیل بھائی کی. موسیٰ سہیل بھائی کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب سعودی عرب میں رہتے تھے, تو یہ ان کے پاس ایک بڑا سا پینٹ ہاؤس تھا جس میں ایک طرف 3 بیڈ روم بنے ہوئے تھے, بیچ میں 2 لاؤنج, ڈائننگ ایریا, ڈرائنگ روم, اور اس طرف ایک اور کمرہ بنا ہوا تھا, بیڈ روم بنا ہوا تھا, اور بیچ میں باقاعدہ ایک ان سب جگہوں کے تینوں کمروں کو کنیکٹ کر ایک ایل شیپڈ کوریڈور تھا جس کے کونے پہ یہ کمرہ بنا تھا جو ان کے چچا کے پاس تھا. چچا کے کچھ فائنینشیل حالات کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس پاکستان جا رہے ہیں. تو واپس پاکستان جانے کے بعد انہوں نے پہلی فرصت میں, جس کو کہتے ہیں نا, کمرہ مل لیا. جو بولا یہ میرا اپنا بیڈ روم میں سب سے ذرا کٹ کے تو زبردست ہو گیا جی. تو موسیٰ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی کچھ دن ہی ہوئے تھے موو ان کیے ہوئے کہ رات کو ان کی عادت بن گئی تھی کہ یہ دروازہ لاک کر کے اپنے بیڈ روم میں سوتے تھے. تو ایک دن یہ بیڈ روم لاک کر کے سو رہے تھے, تو ایک دم سے رات میں سوتے ہوئے سے اٹھے تو یہ عجیب پسینہ پسینہ, عجیب پریشان, مطلب ڈر خوف قسم کا عجیب تاری ہوئی, نہ کچھ دیکھا نہ داخا, لیکن ایک ڈر سا محسوس ہو رہا تھا اور پریشانی سی فیل ہو رہی تھی. تو یہ اٹھ کے گئے, یہ دروازہ کھولا, ایسے ہی باہر نکلنے کے لیے تو نہیں دیکھا کہ کوریڈور کے اینڈ پہ یہ تھے, اور اس کوریڈور کے اندر آگے پہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے, برقع پہنی ہوئی ہے, اور بالکل عجیب طریقے سے ان کو دیکھ رہی ہے. یہ ارلی 2000s کی بات ہے, نہ ان کے پاس موبائل فون تھا نہ کچھ. تو انہیں زور سے, آواز ان کی بند ہوئی تھی, نکلی ہوئی تھی, اس کو دیکھ کے انہیں زور سے دروازہ اپنا بند کیا پٹک کے کہ بھائی کوئی اٹھ کے آئے گا شور سن کے. دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئے. تو جیسے ہی 5 منٹ کے اندر اندر کی ان کی بڑی بہن نے کھٹکھٹانا شروع کیا, بھائی کیا ہو گیا, کیوں دروازہ پیٹ رہے ہو, سب کچھ. تو یہ دروازہ کھولا اس کو بتانے کے لیے, جیسے ہی دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا اور کوریڈور ایز یوزول خالی تھا. دروازہ بند کیا, رات بھر 4 رکوع وغیرہ پڑھ کے انہیں نے گزارا, اور اس کے بعد یہ صبح جا کے انہیں سب کو بتایا اور اس کمرے سے شفٹ آؤٹ کر گئے. اس کے آگے پھر یہ کہتے ہیں
اس کے آگے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے مطلب چاچا کے جانے کے بعد سے اتنے بڑے پینٹ ہاؤس وغیرہ ان کو مہنگا پڑنے لگ گیا، اور گھر بھی باقاعدہ بڑا تھا، تو گھر کی عورتوں کو مینٹین کرنے میں پرابلم تھا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرا فلیٹ اپروچ کیا کہ بھائی وہاں چلے جاتے ہیں، فائنینشلی فیزیبل ہے، ایزی ٹو مینیج ہے، تو یہ لوگ وہاں شفٹ ہو گئے آفٹر a lot of protest from other people، لیکن پھر بھی چلے گئے۔ اچھا جیسے ہی شفٹ ہوئے تو انہوں نے بقول ان کے ایسی فیلنگ آتی تھی جیسے کہ اندھیرا اندھیرا سی جگہ، جتنی لائٹ جلا لو پھر بھی اندھیرا فیل ہوتا تھا، اور ایک انیزینس تھی، مزدار جگہ نہیں تھی، ایک فیلنگ آف ہوم نہیں آتی تھی، کچھ مسئلہ تھا ادھر۔ اب ادھر جو تھا ایک اسپیسیفک روم تھا ڈرائنگ روم کا، جو انہوں نے ڈرائنگ روم بنایا تھا، ادھر ایسی انیزینس تھی کہ وہاں پہ بیٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اور ان کی دادی نے ان کو بتایا کہ وہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب وہ وہاں بیٹھتی تو ایسا لگتا تھا کوئی ناخونوں سے جو ہے نا دیواریں رگڑ اور آوازیں نکال رہے، ہلکی ہلکی چیخوں کی، شریکنگ ساؤنڈز۔ تو ان کی اماں نے وہاں پہ دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اور ان کی بہن نے، کہ صوفے اور دیوار کے بیچ میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اور اس سملرلی ادھر جو تھا عجیب و غریب قسم کی آوازیں اور چہل قدمی رہتی تھی، اور پریشانی کا ایک باعث رہتا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ بیڈ لگ بھی رہی، کیونکہ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد ان کے دادا کی انتقال بھی ہو گیا، اور بات یہ تھی کہ اس انتقال بھی ہو گیا، اور بیڈ لک جو تھی ان کی کافی وہاں سے سٹارٹ ہو گئی، فائنینشیل لاسز وغیرہ۔ اور کوشش یہ کرتے، مطلب ان کو جب ڈر لگتا تھا یہ لیپ ٹاپس پہ اور خود بھی ریسائٹنگ مطلب وہ لگاتے تھے، سورہ وغیرہ، سورے کی ریسائٹلز وغیرہ لگاتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ کچھ انیزینس تھی اس فلیٹ میں، اور اس مسئلے جو تھے وہ اپنی جگہ تھے، اور ایسا تھا کہ موومنٹ کرتے ہوئے لوگ بھی کافی وہاں نظر آتے تھے، لیکن ڈیو ٹو اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز فائنینشیلز وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے ایونچولی ان لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس کے بعد ادھر پلٹے نہیں۔ اینی ہاؤ ایک اور انہوں نے ایک کہانی سنائی تھی جو کہ تھی ان کے دادا کے بچپن کی۔ تو اسٹوری کچھ یوں تھی کہ جب ان کے دادا جو تھے چھوٹے تھے تو اس وقت جوائنٹ انڈیا مطلب جو تھا گریٹر انڈیا میں رہتے تھے، جودھ پور میں، یا جودھا پور تھا یہ پتہ نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سارے بچے جو تھے گھر میں بڑا شور شرابہ کر رہے تھے، تو بڑوں نے بولا بھائی باہر جا کے کچھ کھیلو اور مطلب بھاگو یہاں سے۔ تو یہ سارے باہر نکل گئے، جس میں چھوٹے 6-7 سال والے بھی تھے، اور سب سے بڑا جو تھا بھائی بند وہ 15 سال کا تھا۔ یہ اپنا کھیل کود کرتے ہوئے آگے پیچھے جاتے ہوئے تھوڑا سا اس ایریا سے باہر نکل گئے، جہاں پہ مکانات ختم ہو کے میدان اور تھوڑا گرینری علاقہ مطلب شروع ہو گیا۔ تو اپنے کھیل کود دھینگا مشتی کرتے کرتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ ایک بڑے گھنے درخت کے نیچے پہنچ گئے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوا، اور کرتے کرتے جب سب نے اوپر دیکھا تو شاخ پہ ایک بڑی خوبصورت سی سجی دھجی دلہن، جس کی آنکھیں اتنی حسین، وہ بیٹھ کے ان کو دیکھ رہی ہے، اور یہ سارے اس کو گھورے آ رہے ہیں، اتنی حسین عورت تو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں۔ تو اس نے ان سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو کچھ نہیں، تو انہوں نے بولا کہ آپ تو ایسی ہیں، آپ تو ویسی ہیں۔ تو اس نے بڑے مسکرا کے کہا کہ میں نیچے آؤں اور تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں؟ تو انہوں نے بولا ہاں آپ آئیے نیچے اور ہمارے ساتھ کھیلیں۔ تو بجائے اترنے کی اس کے پیر لمبے ہوتے گئے نیچے کی طرف، اور وہ اس طرح اترنے لگی، تو یہ سب دیکھ کے بھاگے، کوئی لڑکھڑایا، کسی کو کسی نے اٹھایا، سارے مل کے بھاگے، اور بھاگ کے اپنے گھر جا کے سارے لیٹ گئے۔ تو تھینک یو بھائی موسیٰ فار رائٹنگ ان، اینڈ موونگ آن ٹو دا فائنل اسٹوری آف دا ایوننگ۔ تو ہمارے دوست محمد بھائی کہتے ہیں
کہ پہلے تو کہتے ہیں کہ بھائی بی کیئرفل واٹ یو وش فور، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اکثر لوگ چیزوں کو دعوت دیتے ہیں اپنی دنیا میں جو کہ اس دنیا کے نہیں ہوتے، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ جب آپ ان کو دعوت دے دیں اور وہ آ جائیں تو وہ آپ کی لاکھ کوششوں کے بعد وہ چلی جائیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں اور ایسی حرکتیں نہ کریں جس کے اینڈ رزلٹ میں ایسا ہو کہ وہ چیز واپس نہ جائے جس کو آپ نے دعوت دی. کیونکہ ایک سٹوری تو میں بھی جانتا ہوں خیبر میڈیکل کالج کی، جس میں میرے خیال ہے 60s ہوں گے یا ارلی 70s ہوں گے. اس وقت نائٹ شفٹ میں کچھ ڈاکٹرز بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے وی جی بورڈ جو ہوتا ہے، اس کو اوجا بورڈ بھی بولتے ہیں، اس کے اوپر ایک کام وہ کر کے اور ایک اسپرٹ بلانے کی کوشش کی تھی. اب وہ اسپرٹ بلانے کے بعد بڑی انہوں نے وہی پوچھے سوال، یہ وہ فلاں ڈھمکا، اس نے بتایا کہ میں جو ہوں، میں قریب ہی میری قبر ہے، اور میں ایک ٹرک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، بائک چلا رہا تھا، اور میری 21 سال 22 سال عمر تھی، اور یہ وہ. اور اس کے بعد جب اس کو بولا جاؤ تو وہ بول رہا تھا میں نہیں جاؤں گا، میں تو وہاں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، آپ لوگوں نے بلا لیا، میں کیسے کیوں جاؤں اکیلے واپس. تو اس کے بعد کوئی کیا بولے، کوئی یوں بھاگا، کوئی کیسے ہوا، کچھ ہوا، کسی کے پیچھے پڑ گیا، کچھ ہوا، بہرحال اللہ اللہ کر کے وہ چلا تو گیا. لیکن وہ رات وہ لوگ بھول نہیں سکتے، کیونکہ وہ ان کے گھر نہیں تھے. تو وہ خیر، موونگ آن ٹو بھائی محمد سٹوری. یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، اور اب جو ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے، کیونکہ بیسیکلی ان کو سونے میں پرابلم ہے، اور ان کو ہائپر ٹینشن بھی ہو چکی ہے. اور ایشو ان کا یہ تھا کہ یہ اس زمانے میں جس کی وقت کی یہ بات ہو رہی ہے، تو خیر ایئر از این امپورٹنٹ. یہ جس زمانے کی بات ہے، وہ میں پڑھاتے تھے اور ٹیوشنیں پڑھا کے اپنا گزارا کرتے تھے. تو ان کا کچھ ایسا سلسلہ تھا کہ موسمیات کے پاس کوئی جگہ تھی، وہاں پہ یہ کسی کو فیملی میں ایک تینوں فیملی کے بچوں کو پڑھانے جایا کرتے تھے، اور اسی پیسے سے پھر یونیورسٹی اور وغیرہ ان کی اپنی پاکٹ منی اور سب چلتا تھا، اور یہ مطلب اسی طریقے سے کام کرتے تھے. رہتے یہ بہت دور تھے، قائد آباد وغیرہ کی طرف. تو یہ جب جاتے تھے ان کو پڑھانے، تو ان کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہ بیسکلی ان بچوں کے ابا کا ویئر ہاؤس / آفس تھا، اور اوپر جو تھا ان کا وہ تھا کیا کہتے ہیں رہائشی جو اوپر رہتے تھے سارے. تو اب جب یہ ٹیوشن پڑھانے جاتے تھے تو نیچے بچوں کے ساتھ آفس میں بیٹھتے تھے اور ان کو کراتے تھے، جو کہ ابا ان کے ریئرلی یوز کرتے تھے، اور باقی وہ نیچے کا بند رہتا تھا کیونکہ گودام تھا وہ ایک طریقے سے. اب ہوا یوں کہ جو ان کے بچے تھے وہ کافی پڑھائی میں ویک تھے، اور میٹرک کے ایگزام ہونے والے تھے. ان کا جو بڑا لڑکا تھا وہ بالکل ہی ختم کنڈیشن میں تھا، اور ان کی گھر میں مستقل ویسے ہی ان کا تھوڑا سا ان کے اپنے چل رہے تھے جھگڑے. تو آفر کر دی کیا کہتے ہیں ٹیوشن والی فیملی نے کہ بھائی آپ 1-2 مہینے 3 مہینے ہمارے یہاں رک جائیں، اور ہمارے بچوں کو دیکھ لیا کریں پورا دن، اور کیا کہتے ہیں ہم آپ کا سونے کا بھی انتظام کر دیں گے، پیسے بھی دے دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، ایکسٹرا ایڈ کر دیں گے، اور تاکہ آپ ہمارے بچے پاس ہو جائیں. کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ ان کے بچے پڑھائی میں بہت ویک ہیں. تو ان کی گھر پہ اس بارے میں لڑائی بھی ہوئی کہ ٹیوشن چھوڑو، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ان کو آتے جاتے ہوئے لیٹ بھی ہوتا تھا، سب کچھ دیر سویر ہوتی تھی. تو یہ لڑ جھگڑ کے انہوں نے وہ آفر لے لی اور اپنے گھر سے سامان اٹھایا اور وہاں جا کے رہنا شروع ہو گئے. اور اسی طریقے سے ٹیوشن چلنے لگی اور سب کچھ چلنا لگا.
وہ چند دن گزرے تھے، کیونکہ نیچے آفس جو تھا اسی میں ان کا بیڈ لگا دیا تھا اور سائڈ ٹیبل وغیرہ، تاکہ اپنا سامان وہاں رکھیں وہیں رہیں. تو وہاں پہ چند دن گزرنے کے بعد، 3-4 دن گزرنے کے بعد، یہ اپنا بیٹھے گنگنا رہے تھے کوئی گانا. تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ چارپائی یہ بیڈ جو ان کا لگا ہوا تھا کہ اس پہ موومنٹ ہوئی ہے. تو ان کو ایسا لگا کہ سردیوں کا ٹائم ہے، پنکھا بند ہے، تو مجھے ادھر ادھر کی آوازیں آ رہی ہیں، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مائنڈ گیمز ہو رہے ہیں. تو انہیں نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنا کام میں لگے رہے. اس کے بعد رات کو جب لیٹے تو باقاعدہ کسی نے ان کے کان میں پھونک ماری. اس سے یہ اٹھ گئے گھبرا کے، کیونکہ ان کو فیل ہوئی باقاعدہ. تو یہ کونے میں بیٹھ کے پوری رات چاروں کل پڑھتے رہے. اس کے بعد صبح جب یہ اپنی یونیورسٹی گئے تو انہوں نے اسلامیات کے پروفیسر سے بات کی اپنے، اور انہوں نے ایک نسخہ بتایا چیزیں پڑھنے کا، اور یہ وہ کرنے لگ گئے وہاں پہ جا کے ڈیلی. اب جب تک یہ سلسلہ چل رہا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. 2-4 دن تو ان کے بڑے سکون سے گزر گئے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو ایسا فیلنگ آئی جیسے بیڈ کے نیچے کوئی بہت ہی چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے رو رہا ہو. لیکن فار سم ریزن یہ کروٹ بدل کے سو گئے. مطلب ان کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ہم سو کیسے گئے. لیکن یہ سو گئے. سوتے ہی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ پیر جو ہیں اسی پلنگ پہ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے سر کے پیچھے کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور جو ان کی اپنی والدہ کی آواز میں ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا، تم نے میرے اولاد کو زخمی کر دیا، جلا دیا، اب وہ جو ہے وہ مفلوج ہو گیا ہے، وہ مطلب وہ ہو گیا، ڈسیبل ہو چکا ہے، اور اب ہم مطلب یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا، ہم نے تمہیں اپنی گھر میں جگہ دی ہے، ہم نے تمہیں رہنے کی جگہ دی، اور تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. تو یہ ایک دم سے ان کی آنکھ کھلی، تو ویسے چپل پہن کے بھاگ گئے وہ سامان اٹھا کے اس گھر سے، اور ٹیوشن چھوڑ کے اتنے ڈر گئے تھے یہ سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ کے اپنے گھر چلے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ آج تک رات میں جب یہ سونے لگتے ہیں ان کے کان میں کوئی پھونکتا ہے، ان کو سونے نہیں دیتا. اینٹی انگزائٹی کی دوائیاں کھا رہے ہیں، نیند کی دوائیاں کھا رہے ہیں، اور گھر والے ان کو اب ان کی بات کا یقین نہیں کرتے اور ان کو سائیکو سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ علاج کی کوششیں چل رہی ہیں، اور وہی کہتے ہیں نا کہ ایسی چیزوں سے دور ہی رہنا چاہیے rather than getting into it. اور جب آپ کا اپنا گھر نہ ہو تو آپ کی فائٹنگ پوزیشن بھی کافی ویک ہوتی ہے. تو دیٹ واز ٹوڈیز سیشن اینڈ سوری اباؤٹ دا لیک آف انرجی. لیکن کیا کریں، دل بڑا اداس ہے یار، مزہ نہیں آ رہا بالکل بھی، دل ٹھنڈا ہوا ہے بالکل. مزہ مطلب کیا بولوں، مزہ کی بات ہی نہیں ہے. بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھے اپنے، اور اب دوبارہ ایسا کچھ واقعہ نہ ہو. ویسے ہی دنیا میں اتنی ٹریجڈی پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر سے ہم مطلب ہمارے یہاں اور سیریسلی مطلب اور نہیں. باقی یہ تو مجھے ایسے سمجھ میں نہیں آتے. ابھی بھی جو ہے نا رات کو سائلنسر نکال کے گھوم رہے ہیں، چاں پاں. یہ تو بھائی میرے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا مرض ہے اور یہ کیا مسئلہ ہے. خیر، تھینک یو. ڈو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب. share this video, share other videos if you like. If you don't like this video, do let me know. email me, مجھے ای میل کریں، مجھے بتائیں کہ کیا کہتے ہیں what you think is better, what you think is worse. اس کے علاوہ اور بھی کوئی باتیں ہوں، کچھ بھی ہو، ای میل کریں مجھے. if you want to just chat, you can always DM me on Instagram. اور مطلب انسٹاگرام پہ بھی مطلب پوسٹیں چلتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ فیس بک پیج پہ بھی کوئی چیز اگر مجھے شیئر کرنی ہے اس پہ بھی کر سکتے ہیں.
ادر دین دیٹ گوگل پوڈ کاسٹ کے اوپر یہ ویڈیوز کی آڈیو میں نے ڈالنا شروع کر دی ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں گوگل پوڈ کاسٹ کے اوپر اسپوٹیفائی وغیرہ پہ بھی لنکس جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر کچھ ڈفرینٹ سیشن رکھوں اباؤٹ تھنگس جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوال کر کے، ای میل کر کے. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز، اینڈ thanks again for listening in. I'm very humbled by everyone's response, and thank you again. Eid Mubarak. Stay safe, stay humble, اور بس دعا کریں یار کہ اب حالات بہتری کی طرف جائیں. اللہ حافظ.